अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह आले इमरान के 19 रुकू का मुताला हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला आज हम आखिरी रुकू का मुताला करेंगे और ये आखिरी रुकू जो है अपने अहमियत के एतबार से भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कि इसमें ज़मीन और आसमान की निशानियों का ज़िक्र किया गया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा थी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठते तो सूरह आले इमरान की आयत 190 ता 200 पढ़ते और उसके बाद वज़ू करते। ये बुखारी की हदीस है, तो इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है। और एक और जगह ये भी आया है कि इन आयत का जो मुताला है, इनको समझकर जो पढ़ना है, इसकी इतनी ज़्यादा फ़जीलत है कि सारी रात जो इबादत करते हैं उसके बराबर है इसकी फ़जीलत। तो अल्लाह फरमा रहा है, हम आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। आसमानों की और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के यक्के बाद दीगरे आने जाने में यकीनन अक्लमंदों के लिए दलाइल हैं। अब यहाँ पे ज़मीन और आसमान की जो पैदाइश है और इसके इख्तिलाफ़ की बात हो रही है दिन और आसमान रात के, तो इख्तिलाफ़ यहाँ पे जो है वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारी, यहाँ पे एक इख्तिलाफ़ का मतलब ये आता है कि रात और दिन के बदलने में एक इख्तिलाफ़ इस एतबार से भी आता है और दूसरा इख्तिलाफ़ इस एतबार से भी आता है कि रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात, ये इनका जो आगे पीछे आना जाना है, इसको भी इख्तिलाफ़ के मायनों में लिया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो ख़ात्मा कलाम है, इसका रब्त जो है ऊपर की करीबी आयत में नहीं बल्कि पूरी सूरह में हमें तलाश करनी चाहिए और इसको समझने के लिए खसूसियत के साथ जो हमें सूरत की जो तमहीद जो थी, हमने वो शुरू से हमने जो सूरत में पढ़ा उसको भी नज़र में रखना ज़रूरी है। अब अगली आयत में फरमाया जा रहा है अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लज़ीना वो लोग, यज़कुरून अल्लाह जो ज़िक्र करते हैं अल्लाह ताला का, क़ियामन खड़े, व क़ुऊदन और जो बैठे हुए, अला जुनूबिहिम और अपनी जुनूब कहते हैं जंप से, करवट से, व तफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति और फ़िक्र करते हैं, गौर फ़िक्र करते हैं खलक तख्लीक में यानी बनाने में ज़मीन और आसमानों के, रब्बना। फिर जब वो ये तख्लीक पे गौर व फ़िक्र करते हैं फिर उसके बाद क्या कहते हैं, रब्बना ए हमारे रब, मा खलक़्त हाज़ा बातिला कि आपने इस मखलूक को यानी अपनी तख्लीक को बेफ़ायदा पैदा नहीं किया। हम आपको जो है सुब्हानका, हम आपको पाक समझते, फ़क़िना अज़ाबन नार, बस हमें बचा ले अज़ाबन नार, आग के अज़ाब से। फ़क़िना पस की यहाँ पे ऑर्डर का सिया की, बचा ले, बचा ना हमें अज़ाबन नार, आग के अज़ाब से, दोज़ख के अज़ाब से बचा लीजिए। यानी जो अल्लाह ताला का ज़िक्र खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए करते हैं और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर व फ़िक्र करते हैं और कहते हैं ए हमारे रब, आपने इस मखलूक को बेफ़ायदा पैदा नहीं किया, हम आपको बेफ़ायदा पैदा करने से पाक समझते हैं। बस इस दलील से हम तौहीद के कायल हुए हैं कि हमें हमारे मोमिन होने की वजह से दोज़ख के अज़ाब से बचा लीजिए। अब यहाँ पे मोमिन जो है, इससे पिछली आयत में हम देखें कि
عقل مندوں کے لیے نشانیاں بتائی تھی کس چیز میں؟ آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔ پھر کیا کہا ہے کہ وہ آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر بھی کرتے ہیں، کیونکہ جو ہم کسی چیز کو کسی کی تخلیق کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں نشانی دکھتی ہے۔ یہ جو تخلیقات ہیں یوں سمجھے کہ ایک طرح سے سائن بورڈز ہیں، ان سائن بورڈ سے ہم جو ہے پہنچتے ہیں اپنی تخلیق کرنے والے کی طرف، اپنی منزل کی طرف۔ تو یہ سائن بورڈز جو ہیں، یہ جو تخلیقات ہیں جتنی بھی دنیا میں، زمین و آسمان میں، اس گلیکسی میں، یہ سب کی سب ہمیں کس کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ ان کے بنانے والے یہ جو ہے کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے جو اس چیزوں کو، اس سسٹم کو چلا رہی ہیں۔ یہ خود بخود وجود میں نہیں آ گئی ہیں، ان کو وجود میں لانے والی ایک ذات واحد ہے جو اس کو چلا رہی ہے۔ اور پھر جب ہم اس چیزوں کو غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ غور و فکر جو ہوتا ہے یہ ہر لمحے ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے، ہم کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے ہر وقت جو ہے اس چیز کا غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ سب ایک اللہ ہمارے رب کی جو ہے پیدا کردہ ہے، اور اس میں سے کوئی بھی چیز بغیر فائدے کے نہیں پیدا کی گئی۔ اب جو ہے ہم اس کے بعد پھر اقرار کرتے ہیں اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہم پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس، ہم اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کر لیتے ہیں، اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں سبحانک نا، سبحانک، اے میں ہمارے رب تو پاک ہے، فقنا، بس ہمیں بچا لیجئے آگ کے عذاب سے۔ اللہ پاک ہے، ہم ہیں گناہ گار، ہم سے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت گناہ ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے جسم کے ایک ایک عضو سے ہماری جو پیر قدم اٹھتے ہیں غلط کاموں کی طرف، ان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو ہم ہیں گناہ گار، یا اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ پھر اب جو ہے ان نشانیوں سے ہر شخص جو ہے بآسانی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ خدا سے غافل نہ ہو اور آثار کائنات کو جانوروں کی طرح نہ دیکھے، بلکہ غور و فکر کے ساتھ مشاہدہ کرے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، اب جب غور و فکر کرتے ہیں اس کے بعد پھر ایک دعا آگے آ رہی ہے، اور اسی طرح سے ہم نے دعا اس میں بھی پڑھی تھی، سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں ہم نے دعا پڑھی تھی، تو یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخری رکوع میں دعا آ رہی ہے، ربنا انکا من تدخل النار فقد احزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب، تو نے جس کو دوزخ میں داخل کیا یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اب یہاں پہ اس دعا میں جو ہے ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ دوزخ میں داخل ہونے والے لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے خود پر ظلم کیا، اور ظلم کیا کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، ان کے پاس اللہ کا پیغام آ گیا، انہوں نے جانتے بوجھتے اسے جھٹلایا، اس کا انکار کیا، تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا۔ یہ رسوائی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں دنیا میں دکھے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے رسوا کیا ہے، یہ رسوائی ہمیں آخرت میں ہمارے نتائج کی صورت میں ہمیں دکھے گی کہ ہمیں کیا نتیجہ ہمارے اعمال کا ملتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے ہم نے اس سے پچھلی آیات میں یہ بھی جو پڑھا کہ جب ہم نظام کائنات کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت ان پر کھل جاتی ہے کہ یہ سراسر ایک حکیمانہ نظام ہے، ایک حکمت کے تحت قائم ہوا ہے، اور یہ بات جو ہے سراسر حکمت کے خلاف ہے کہ جس مخلوق میں اللہ نے اخلاقی حس پیدا کی ہو، جسے اس کے استعمال کے اختیارات دیے ہوں، جسے عقل و تمیز عطا کی ہو، اس سے اس کی حیات دنیا کے اعمال پر باز پرس نہ ہو، اور اسے نیکی پر جزا اور بدی پر سزا نہ دی جائے۔ اسی طرح نظام کائنات پر غور و فکر کرنے سے انہیں آخرت کا یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ خدا کی سزا سے پناہ مانگنے لگتے ہیں، جس کا ہم اگلے اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب، تو نے جس کو دوزخ میں داخل کیا
تو یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اسی کے ساتھ دعا رہی ہے ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، سمعنا ہم نے سنا، منادیہ منادی کرنے والا یعنی بلانے والے کو، ینادی کہ وہ کس چیز کی طرف بلا رہا ہے، للایمانی ایمان کی طرف، ان آمنوا بربکم فآمنا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا بس ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب اب تو ہمارے گناہ ہمیں بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے۔ اس طرح ہم نے جس طرح اس رکوع میں ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں، ہم نے سورہ بقرہ میں بھی دعا پڑھی تھی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم نہ اٹھا سکیں، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری مغفرت فرما۔ تو یہاں پہ بھی اقرار کیا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب، جب ہم نے سنا کہ ایک بلانے والا ہمیں بلا رہا ہے تو ہم نے کیا کیا کہ اس کے بلانے پر، اس کی جو بلند کرنے، آواز بلند جو ہمیں بلا رہا ہے تو ہم اس کے بلانے پر ہم ایمان لے آئے، اے رب تجھ پر ہم ایمان لے آئے، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے ہم درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں نہیں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ کر دے، وتوفنا اور ہمیں موت دے دے، مع ساتھ میں الابرار نیک لوگوں کے ساتھ، ہماری موت جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ کر دے، آمین ثم آمین۔ یعنی یہاں پہ یہ جامع دعا ہے کہ ہم نے اپنے رب کی طرف بلانے والے کو آواز پہ جواب دیا، ایمان لے کے آئے، اور اے اللہ اب ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں وہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے ہماری تمام برائیاں ختم کر دے، مٹا دے، اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ شامل فرمانا، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہماری موت، ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمانا۔ اب یہاں پہ جو ہے اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ ایک دعا ہے اور اس میں یہی مشاہدہ جو ہے ان کو اس بات پر بھی مطمئن کر دیتا ہے کہ پیغمبر اس کائنات اور اس کے آغاز و انجام کے متعلق جو نقطہ نظر پیش کرتے ہیں اور زندگی کا جو راستہ بتاتے ہیں وہ سراسر برحق ہے۔ اب اسی دعا کو آگے بھی کنٹینیو ہو رہی ہے دعا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے رب اور ہمیں وہ دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، جو ہمیں جو خوشخبریاں دی ہیں کہ ہمارے نیک اعمال کا جو ہمیں بدلہ ملے گا آخرت میں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ وہ ہم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا فرمانا، قیامت کے دن کہیں ہمیں رسوا نہ کرنا، جہاں سب پوری جو جتنی بھی تخلیقات ہیں، مخلوقات ہیں، وہ میدان حشر میں کھڑی ہوں گی، یا اللہ ہمیں ان کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ اور یقیناً جو ہے ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وعدہ خلافی نہیں فرماتا، یعنی انہیں اس امر میں تو شک نہیں ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کو پورے کرے گا یا نہیں، البتہ تردد جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ آیا ان وعدوں کے جو ہے ان پر ہم بھی جو ہے اس کو پورا اترتے ہیں، اپنے آپ کو پورا پاتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے وہ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ان وعدوں کی طرح جس طرح کے وعدے ہم سے کیے گئے تھے ہمیں اس کی طرح بنا دے،
اور ہمارے ساتھ انہیں پورا کر کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو ہم پیغمبروں پر ایمان لا کر کفر کی تصدیق اور طعن و تشنیع کے ہدف بنے ہی ہیں، قیامت میں بھی ان کافروں کے سامنے ہماری رسوائی ہو اور وہ ہم پر پھپتیاں کسے کہ ایمان لا کر بھی ان کا بھلا نہ ہوا۔ فاستجاب لهم ربهم، پس اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستجاب لهم ربهم، پس اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ان کی دعا جو قبول فرمائی، انی لا اضیع، کہ تم میں سے کسی عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ نیک کام کرنے والوں کے کام کو خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، میں ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جزو ہو، اس لیے حکم بھی دونوں ہی کے لیے ایک ہی ہے، یعنی اجر و اطاعت میں مرد و عورت ایک جیسے ہی ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے، اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور بالضرور، یہاں پہ جو ہے تاکیدی وہ کہا جائے لَکَفِّرَنَّ، لا جب شروع میں آ جاتا ہے اور نون تشدد جو ہے تشدید کے ساتھ آخر میں آ رہا ہے، تو یہ یہاں پہ تاکیدی وہ ہے یہاں پہ کہ میں ضرور بھی ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور ضرور انہیں باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ ہے بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تخصیص نہیں کی کہ کسی مرد کو اس کی نیکی کا بدلہ زیادہ دیا جائے گا یا کسی عورت کو اس کی نیکی کا بدلہ زیادہ دیا جائے گا، یہاں پہ دونوں کا ہی ذکر کر دیا گیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے یا عورت ہو۔ یہاں پہ جو ایک ہمارا مغربی معاشرہ ہے، ایک سوچ یہاں پہ پیدا کی جا رہی ہے عورت و مرد میں تفریق کی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی جو ہے واضح کر دیا کہ جو جیسا عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کو اس کے عمل کے حساب سے اس کا بدلہ ملے گا۔ یعنی اجر و اطاعت میں جو ہے مرد و عورت ایک جیسی ہی ہیں، صرف انتظامی امور کے لحاظ سے جو ہے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی گئی ہے، ورنہ حیت کے لحاظ سے جو ہے وہ اس کے لحاظ سے کوئی ان میں فرق نہیں ہے کہ جو جس طرح کا عمل کرے گا اس کو اسی طرح کا جو ہے بدلہ ملے گا۔ اب یہاں پہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ان کا برابر کا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر کن لوگوں کو جو ہے اجر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے باغات کن کو ملیں گے، اللہ تعالیٰ کی جنت کی نہریں کن کو ملیں گی، جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے، جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور بالضرور لازماً ان کی برائیاں ان سے دور کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ تاکیدی اسلوب ہے کہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو یہ مشکلات برداشت کریں گے تو اللہ تعالیٰ لازماً ان کی برائیاں ان سے دور فرمائیں گے اور ان کو ان کا بدلہ جنت کی صورت میں ملے گا۔ اب یہاں پہ تم سب انسان ہو، یہاں پہ اور اللہ کی نگاہ میں سب یکساں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے ہاں یہ دستور نہیں ہے کہ عورت اور مرد، آقا اور غلام، کالے اور گورے، اونچ اور نیچ کے لیے انصاف کے اصول اور فیصلے کے معیار الگ الگ ہوں۔ سب کے جو ہے وہ سب ایک برابر ہیں اللہ کے نزدیک، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے لا یغرنک، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا شہر میں چلنا پھرنا جو ہے دھوکے میں نہ ڈالے۔ اب کس کو فرمایا جا رہا ہے؟ مومنین کو، مومنین سے فرمایا جا رہا ہے کہ تجھے کافروں کا شہروں میں
یعنی کاروبار اور دنیا کی فراوانی کے لیے چلنا پھرنا دھوکہ نہ دے دے۔ یہاں پہ مومنین کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ جو دنیا میں کافر پنپ رہے ہیں، پھل پھول رہے ہیں مال و دولت کے حساب سے یا کسی بھی حساب سے، تو یہ نہ سمجھو کہ ان کو یہ بہت نیکوکار ہیں یا بہت اچھے ہیں تو ان کا اجر جو ہے دنیا میں دے دیا گیا۔ کسی کو کسی چیز کا اجر دنیا میں نہیں دیا جائے گا۔ یہ دنیا صرف دارالامتحان ہے۔ آپ جب ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایگزامینیشن روم میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی ایگزامینر جو ہوتے ہیں انویجیلیشن کرنے والے، کوئی کسی کو بتاتے ہیں کہ آپ کا رزلٹ یہ ہے؟ کوئی کسی کو نہیں بتاتا۔ رزلٹ کب ملتا ہے؟ رزلٹ ڈے والے دن، اس دن ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہاں، یہ احساس ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا پرچہ سولو کیا ہے، ہم نے ایسا پیپر سولو کیا ہے، فلانے کوسچن کا اس طرح سے ہم نے آنسر کیا ہے، تو ہمیں اپنا تھوڑا سا ہم انالیسس خود سے کر سکتے ہیں کہ ہاں ہم کتنے جو ہے ایک ایگزام میں پورا اترے ہیں، ہم کتنے % مارکس لے سکتے ہیں، اپنے آپ کو ہم خود بھی جج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا آخرت میں کیا نتیجہ ہوگا۔ لیکن ہم ایگزامینیشن روم میں بیٹھ کے اپنے آپ کو ٹوٹلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے فلانا جو ہے وہ کاپیوں بھرے جا رہا ہے اور تو اس کا تو بڑا اچھا پیپر ہوا ہے۔ تو کاپیاں بھرنے سے یا اس طرح کے بہت اچھی وہ اس کو سجاوٹ کر دینے سے، خوبصورت جو نقش و نگار بعض اسٹوڈنٹس کو دیکھا گیا کہ وہ خوبصورت نقش و نگار بناتے ہیں تو اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑے اچھے مارکس مل جائیں گے، کاپیاں بھرتے ہیں کہ ایگزامینر جو ہیں وہ کاپیوں کا وزن کر کے ان کے لحاظ سے جو ان کو نمبر دیے جائیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اسی طرح سے ہمیں اس چیز کو مومنین کو فرمایا گیا ہے، مومنین کے وہ مخاطب کیا گیا ہے کہ کہیں تم اس جو ہے ان کے شہرت کے لیے یا ان کی جو ہے ان کو اتنا مال و دولت دیا گیا ہے، یہ چیزیں کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں اور تم اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹ جاؤ کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے پھر بھی ان کو اتنا کچھ جو ہے دیا جا رہا ہے دنیا میں، اور ہم اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے رات دن ہم نے ایک کیا ہوا ہے، ہجرت کر رہے ہیں، تکالیف برداشت کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ان لوگوں کے اعمال قبول ہو رہے ہیں اور ہمارے اعمال قبول نہیں ہو رہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں اس میں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے، یہ جو دنیا میں ان کو جو اتنا مال و اسباب اور دیا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا فائدہ ہے، یہ چند روز کی بہار ہے، پھر ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے، اور وہ کتنی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی بری آرام گاہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں رہے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ابتدائی مہمانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں یہ نیک کاروں کے لیے بہت بہتر ہیں۔ کس چیز سے بہتر ہیں؟ کس چیز سے کمپیئر کیا جا رہا ہے یہاں پہ؟ کفار کی چند روزہ عیش و مسرت سے، کہ ان کی جو عیش و مسرت ہے، ان کی جو فائدے ہیں دنیاوی، یہ چند روزہ ہیں، یہ متاع قلیل ہے۔ اصل جو ہمارا متاع ہے وہ آخرت کا متاع ہے، جو بہترین ہمارے لیے ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے لیے باغات بنائے ہیں نیکوکاروں کے لیے، وہ ہمارا اصل ٹھکانہ ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں۔ ان کا بدلہ اللہ ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ تعالیٰ
جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے اس چیز کو پہلے بھی پڑھا ہے کہ یہ سب جو ہے اپنے رب سے ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پہ جو ہے اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہیں، اور اس کو کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور اللہ کی آیات کو جو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اب اگلی آیت جو ہے بہت ہی اہم آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تم تکالیف میں صبر کرو، اور جب کفار سے مقابلہ ہو تو مقابلے میں صبر کرو، اور جہاد کے لیے تیار رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ یہ آیت جو ہے اتنی اہم آیت ہے ہمارے لیے کہ یہاں پہ راہ حق کی شرائط بتا دی گئی ہیں کہ راہ حق میں ہم نکلے ہیں، حق کی راہ میں اگر ہم نکلے ہیں تو ہمیں اس میں صبر سے، ثابت قدمی سے اور حوصلے کا سہارا لینا ہے، اور کفار کے مقابلے میں ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو اس میں ہمیں لازمی صبر کرنا ہے اور جہاد کے لیے تیار رہنا ہے۔ اب یہاں پہ صبر کے معنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نفس کو ان چیزوں کے خلاف روکے رکھنا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ دراصل صبر ہے۔ اور صبر جو ہے کن لوگوں کو راستے میں آتا ہے، صبر لازمی کرنا ہوتا ہے جب ایمان لاتے ہیں، تو ایمان کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اگلا ہی جو بات کی جا رہی ہے وہ صبر کی، کہ جب ہم ایمان لے آئیں گے تو ہمیں لازماً جو ہے مشکلات پیش آئیں گی، ہمارے سامنے گناہوں کو بہت خوبصورت، ہمارے آنکھوں کو پرفریب، ان کو جو ہے خوبصورت بنا کر ہماری آنکھوں کے سامنے لایا جائے گا، تو ہمیں تو ایسی صورتوں میں ہمیں ان گناہوں سے بچنا ہے، صبر کرنا ہے، اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ ہم نیکیاں کریں، نیکی کرنا تو آسان ہے، اصل تقویٰ کیا ہے کہ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے۔ اصل تقویٰ ہی یہی ہے کہ خود کو اس دنیا سے کنارہ کش نہیں ہو جانا، اسی دنیا میں رہتے ہوئے خود کو گناہوں سے بچائے رکھنا ہے۔ اب سسٹم ایسا ہو چکا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اس سے نہیں بچ جاتے، جس طرح ہمارا جو سودی نظام ہے اس سے ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں بچ سکتے، لیکن بہت سی جگہوں پر ہم خود کو اس سے بچا سکتے ہیں۔ اپنے جو ہے ایسا بینکوں میں ہم نے جو پیسہ رکھوایا ہوا ہے تو ایسے اکاؤنٹس جس میں سودی رقم آتی ہے تو اس سے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایسے اکاؤنٹس ہمیں نہیں کھولنے چاہیے جس میں ہمارے پاس سودی پیسہ آئے۔ پھر یہاں پہ اگلا ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے رابطو کا۔ اب یہاں پہ مرابطہ جو ہے دو معنی ہیں۔ اولاً ایک تو یہ کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مسلح رہنا، ہر وقت تیار رہنا، چوکنا رہنا، اور دوسرا یہ ہے کہ نماز جمعہ کی ایسی پابندی کہ ایک نماز کے بعد ہی دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا رباط تمام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ رباط یومن فی سبیل اللہ خیر من دنیا و ما علیہا، بخاری کی حدیث ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہارے درجات بھی بلند کریں گے؟ وہ چیزیں یہ ہیں: موضوع کو مکمل طور پر کرنا، خواہ سردی ہو یا کسی زخم یا درد وغیرہ کی وجہ سے اعضاء کا دھونا مشکل نظر آ رہا ہو،
اور مسجد میں کثرت سے جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط فی سبیل اللہ ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور ہم نے لفظ پڑھا اصبروا وصابروا، یعنی ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر اختیار کرنا ہے کفار کے مقابلے میں۔ تو یہاں پہ مصابرت کے معنی ہے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، یہاں پہ جو ہے ہمارا سورہ آل عمران کمپلیٹ بھی ہو گئی، 200 آیت اس کی کمپلیٹ ہو گئی، 20 رکوع بھی کمپلیٹ ہو گئے اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت میں جس طرح سے ایمان کے درجات بتائے گئے اور ان ایمان کے جو درجات بتائے گئے اور اس میں ایمان لانے کے بعد جو مشکلات پیش آتی ہیں، ان مشکلات کا جس طرح سے فیس کرنا ہے، جس طرح سے ان مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان مشکلات کا صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرنے والا بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائیں، ہمارے اعمال میں اس کو لے آئے، ہمیں عامل قرآن اور حامل قرآن بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔